बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा दाहर की फौज को भगाने के बाद मुसलमानों की फौज का 17 साला सिपा सालार मोहम्मद बिन कासम, जिसका जिस्म मुसलसल बेआरामी की कई रातें काटने के बाद थकावट से चूर हो चुका था और जिसके बाजू दिन भर तलवारों और नेज़ों से खेलने के बाद छल हो चुके थे, अपनी पीठ पर पानी का मशकीज़ा उठाए जख्मों से कराहते हुए दुश्मनों की प्यास बुझा रहा था। वो आंखें जिनमें उसके साथियों ने लड़ाई के वक़्त कहर व गज़ब की आग के शोले देखे थे, अब गिर कर तड़पने वाले दुश्मन के लिए रहम के आंसुओं से लबरेज थीं। वो हाथ जिसकी तलवार दुश्मनों के सर पर बिजली बनकर कूदी थी, अब उनके जख्मों पर मरहम रख रहा था। मोहम्मद बिन कासम के सिपाही भी थकावट से चूर थे, लेकिन वो अपने बिल्कुल नौजवान सिपा सालार की तकलीद में एक रूहानी लज़्ज़त महसूस कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन के जख्मियों को उठा उठाकर कले के सामने कितार दर कितार लिटा दिया। मोहम्मद बिन कासम को एक पहाड़ी के दामन से किसी के कराहने की आवाज़ आई और वह मशल उठाए अपने साथियों के साथ उस तरफ बढ़ा। मशअल की रोशनी में चंद लाशों के दरमियान उसे एक ज़िरा पोश नौजवान दिखाई दिया। उसकी ज़िरा में कई जगहों पर तलवारों के निशान थे और पसली में एक तीर पैबस्त था। उसके दाएं हाथ से तलवार का दस्ता छूट चुका था, लेकिन बाएं हाथ में वो अभी तक मजबूती के साथ सिंध का झंडा थामे हुए था। मोहम्मद बिन कासम ने मशअल अपने एक साथी के हाथ में थमा दी और ज़मीन पर घुटना टेकते हुए उसे घुटने का सहारा देकर पानी पिलाया। चंद घूंट पीने के बाद नौजवान ने आंखें खोली और मोहम्मद बिन कासम और उसके साथियों को गौर से देखने के बाद झंडे को दोनों हाथों में मजबूत पकड़ लिया। नासरुद्दीन यानी जयराम ने जुबैर से कहा, जुबैर, तुमने इसे पहचाना नहीं? जुबैर ने आगे बढ़कर जख्मी नौजवान की तरफ देखा और कहा, उफ, ये तो भीम सिंह है। भीम सिंह राजा दाहर की फौज का सिपा सालार था, जिसको मोहम्मद बिन कासम ने बुरी तरह शिकस्त दी थी। उसने आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें फतह मुबारक हो। मोहम्मद बिन कासम के इस्तफसार पर जुबैर ने भीम सिंह के अल्फाज का अरबी में तर्जमा किया और उसने कहा, मैं हैरान हूँ कि ऐसे बहादुर सिपा सालार की मौजूदगी में सिंध की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। जुबैर, तुम इसे सहारा दो, मैं इसका तीर निकालता हूँ। जुबैर ने आगे बढ़कर भीम सिंह को सहारा दिया। मोहम्मद बिन कासम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और भीम सिंह ने झंडा छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मोहम्मद बिन कासम ने नासरुद्दीन को इशारा किया और उसने भीम सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। मोहम्मद बिन कासम ने तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिया और नासरुद्दीन को फौरन ज़िरा खोल डालने के लिए कहा। भीम सिंह के जख्म ज्यादा गहरे ना थे, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वह निढाल हो चुका था। मोहम्मद बिन कासम ने उसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कले के अंदर ले जाएं और खुद दूसरे जख्मियों की देखभाल में मसरूफ हो गया। जहरा यानी माया देवी ने अपने जख्मों को ज्यादा अहमियत ना दी। वो हस्बे मामूल अलल सुबह उठकर नाहीद के साथ सुबह की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करने के बाद जहरा ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, नाहीद, काश मैं ज्यादा जख्मी होती और तुम्हारी तीमारदारी का लुत्फ उठाती। नाहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम मेरी तीमारदारी का तस्वुर कर रही हो या खालिद की तीमारदारी का? जहरा के गालों पर थोड़ी देर के लिए हया की सुरही छा गई। दरवाजे पर नासरुद्दीन ने दस्तक देते हुए कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? नाहीद ने उठकर दूसरे कमरे में जाते हुए कहा, लो अब उठ जाओ, वरना। वरना क्या होगा? जहरा ने कहा। नाहीद ने कहा, वरना तुम्हारी शादी शायद देबल की फतह तक मुलतवी हो जाए। यह सुनकर जहरा का दिल धड़कने लगा। उसने उठकर नाहीद का दामन पकड़ दिया और कहा, नाहीद आपा, सच कहो, ये क्या मामला है? नाहीद ने अपना दामन छुड़ाते हुए कहा, जाओ पगली, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, मुझे छोड़ दो। जहरा ने कहा, नहीं, जब तक मुझसे साफ साफ ना कहोगी मैं नहीं छोड़ूंगी। भैया जरा ठहरना, मैं आपा नाहीद से एक बात कर रही हूँ। हाँ, अब बताओ। नाहीद ने कहा, अच्छा बताती हूँ। रात के वक्त साद ने मैदान से आते ही तुम्हारे मुतल्लिक पूछा और मैंने तमाम वाकयात बता दिए, लेकिन तुम्हारे दिल की हालत पहले भी उससे पोशीदा नहीं थी। तुम्हें याद है जब हम किले में दाखिल हो रहे थे, वो तुम्हारे भाई को पकड़कर एक तरफ ले गया था, तो उसने भाई से क्या कहा होगा? जहरा ने पूछा। नाहीद ने कहा, यही कि खालिद के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। आपा सच कहो, तुम मजाक कर रही हो? जहरा ने कहा। नाहीद ने कहा, पगली, मैं मजाक नहीं करती, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। जहरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। नाहीद ने कहा, हाय, तुम रो रही हो, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं? जहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। नाहीद ने कहा, तो मैं खुद तुम्हारे भाई से कह देती हूँ कि वो तुम्हें मेरे भाई से शादी के लिए मजबूर ना करे। कहूँ उसे? ये कहते हुए नाहीद एक शरारत अमेज तबस्सुम के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जहरा आगे बढ़कर उसके साथ लिपट गई। नाहीद ने कहा, तो तुम खालिद के साथ शादी करने पर रजामंद हो?
زہرا نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور اسے دوسرے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، جاؤ، تم بہت شریر ہو۔ ناصر الدین نے باہر سے آواز دی، زہرا، تمہاری باتیں کب ختم ہوگی؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، آ جاؤ بھیا، ناہید دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے۔ ناصر الدین نے اندر پاؤں رکھتے ہی پوچھا، تمہارے زخموں کا اب کیا حال ہے؟ زہرا نے جواب دیا، بھیا وہ معمولی خراشیں تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ناصر الدین اس کے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ زہرا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ناصر الدین نے کہا، زہرا، خالد ایک بہادر نوجوان ہے، میرا ارادہ ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دی جائے، تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ زہرا نے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ناصر الدین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، میرا ارادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن مسلمان ایسی رسومات کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، سپاہی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خالد کو سونپ دوں۔ ناہید تمہیں بہت چاہتی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی اور میں زیادہ اطمینان کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکوں گا۔ زہرا، اس بے سر و سامانی میں میرے پاس تمہارے لیے نیک دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی تو میں تم پر وہ بھی نچھاور کر دیتا۔ زہرا نے آگے جھک کر ناصر الدین کی گود میں سر رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، زہرا، میرا ارادہ ہے کہ آج ہی تمہاری شادی کر دوں۔ فوج 2-4 دن اور یہاں ٹھہرے گی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک دیبل سے راجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع آ جائے اور ہمیں فوراً کوچ کرنا پڑے۔ سعد یعنی گنگو محمد بن قاسم سے ذکر کر چکا ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ سعد خالد سے بھی پوچھ چکا ہے اور بہن ناہید کو بھی مبارکباد دو۔ سالار اعظم خود اس کے بھائی کو بلا کر اس کی رضامندی حاصل کر چکے ہیں، وہ خود تم دونوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں۔ باہر سے سعد نے ناصر الدین کو آواز دی اور وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ زہرا نے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ناہید آپا، تم نے سنا، آج تمہاری شادی ہے۔ میری شادی؟ ناہید کے چہرے پر حیا اور مسرت کی سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگی۔ ہاں ناہید، تمہاری شادی۔ اب بتاؤ، تمہیں زبیر بھیا پسند ہیں یا نہیں؟ اور میں ابھی انہیں مل کر کہتی ہوں کہ وہ اپنے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کریں۔ ناہید نے کہا، تم بہت شریر ہو زہرا۔ خالد نے برآمدے سے برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، ناہید جلدی جاؤ ورنہ تمہاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہو جائے گی۔ میں مذاق نہیں کرتی، تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ ناہید زہرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل خوشی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ شام کے وقت لشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہو کر زبیر اور خالد کو ان کی شادی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ناہید اور زہرا اپنے کمرے میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ناہید نے کہا، زہرا، نکاح کے وقت تمہاری زبان کیوں گنگ ہو گئی تھی؟ زہرا نے کہا، مجھے معلوم نہیں، تم جانتی ہو مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ تمام باتیں اس قدر جلدی ہو جائیں گی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اگر نکاح پڑھانے والا محمد بن قاسم کی بجائے کوئی اور ہوتا تو میں شاید اس قدر بدحواس نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر کتنا جلال تھا اور اس کی آواز کس قدر رعبدار تھی۔ سچ کہتی ہوں، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، اور ہمیں دیوتاؤں سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ ناہید، اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میری زبان بالکل نہ کھلتی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں خالد قبول ہے؟ اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ناہید، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا تمہیں اپنی شادی ایک خواب معلوم نہیں ہوتی؟ ناہید مسکرائی اور زہرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ ناہید اس کے سیاہ اور خوبصورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر زہرا کے گلے میں ڈال دیا۔ زہرا نے کہا، نہیں نہیں، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ ناہید نے جواب دیا، میرے پاس دوسرا ہے، مجھے خالد دے گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور زہرا کے احتجاج کے باوجود اس کی انگلی میں پہنا دی اور کہا، اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مت اتارو۔ زہرا مغموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔ ناہید نے کہا، زہرا، تم مغموم کیوں ہو گئی؟ مجھے زیور اچھے نہیں لگتے اور تمہارے ملک میں زیور پہننے کا رواج ہے۔ زہرا نے کہا، لیکن ہمارے ملک میں بھی بھابھی نند سے لیتی نہیں، اسے دیتی ہے، اور میں گھر سے اتنی دور۔ ناہید نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پگلی، بھابھی تم آج بنی ہو،
اس سے پہلے ایک عرصہ سے تم میری بہن تھی۔ زہرا نے کہا، ناہید، سندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ارادہ ہے کہ وہ سندھ کی فتح کے بعد کاٹھیا وار جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں چند دن کے لیے وہاں جاؤں۔ کاش تم بھی ہمارے ساتھ چل سکو۔ ہمارا گھر سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے میں ہے۔ اس کے 3 طرف آموں کے وسیع باغات ہیں۔ بیچ میں سے ایک ندی گزرتی ہے۔ ناہید، میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گی۔ ناہید نے جواب دیا، خدا ہمیں فتح دے۔ ممکن ہے کہ سندھ کے بعد ہماری افواج تمہارے شہر کا رخ کریں۔ زہرا نے کہا، خدا وہ دن جلد لائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہراؤں۔ ناہید، میں حیران ہوں کہ میرے خیالات میں اتنا بڑا تغیر کیوں کر آ گیا۔ مجھے اچھوتوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل پر گئی۔ وہاں ایک اچھوت لڑکا نہا رہا تھا۔ ہم نے اسے پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا، اور ایک دن ایک نیچ ذات مسافر ہمارے باغ کے پاس سے گزرا۔ اس نے نیچے گرے ہوئے چند آم اٹھائے اور ہمارے نوکروں نے اسے 8 پہر تک ایک درخت کے ساتھ باندھے رکھا۔ میں کئی دفعہ وہاں سے گزری، اور تم حیران ہوگی کہ اسے بھوکا اور پیاسا دیکھ کر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اب اگر میں وہاں گئی تو آس پاس کی بستیوں کے تمام اچھوتوں کو دعوت دوں گی کہ آؤ ہمارے باغ کے آم کھاؤ اور ہمارے کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو۔ ان کی سب سے بڑی حسرت ہمارے مندروں میں آ کر ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرنی تھی، اور میں انہیں یہ پیغام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں جن میں ایک اچھوت برہمن کے ساتھ بلکہ اس سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ناہید نے کہا، خدا تمہاری خواہش پوری کرے۔ قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔ اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کی فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی، اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد بن قاسم خود بھی علم جراحی اور طبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیالات کے لیے وہ سعد کو اپنا ترجمان بنا کر ساتھ لیے پھرتا۔ انہیں ملول و مغموم دیکھ کر وہ کہتا، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ مت سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو۔ تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے، بھگوان کے لیے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں۔ ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں۔ آپ آرام کریں۔ وہ جواب دیتا، نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی۔ وہ دونوں وقت خود اس کے زخم دیکھتا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصر الدین اور زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورگلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک چال ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ دکھاوا اور بناوٹ نہیں، بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی حقیقتاً عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے، لیکن بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نقاہت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر اور ناصر الدین کی تیمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ 5ویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم سعد کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں نہیں، مجھے دوبارہ اس کے مقابلے پر نہ بھیجیے۔ وہ انسان نہیں، دیوتا ہے۔ آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجئے، وہ آپ کی خطا معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ راجہ کے پاپ کی سزا رعایا کو کیوں ملے؟ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میری جان لے کر تم آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے، ظالم بزدل۔ بھیم سنگھ نے کپ کپا کر آنکھیں کھولیں اور حیرت زدہ ہو کر سعد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ ظاہر کرتے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، زخم میں تکلیف تو نہیں؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری فوج کل صبح یہاں سے کوچ کرنے والی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہات مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں چند دن اور تمہاری تیمارداری کرتا۔ بہر صورت میں 500 سپاہی اس قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تم جب تک گھوڑے کی سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟
محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں، بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں، قوم کے نام پر نہیں۔ ہم سندھ پر عرب کی برتری نہیں چاہتے، ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کی بہتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں، ایک ایسا انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاٹھی چھین لیتا ہے۔ ہماری جنگ راجو مہاراجوں کی جنگ نہیں، انسانوں اور بادشاہوں کی جنگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سندھ کے راجا کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص تاج و تخت کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تاج و تخت خود غرض انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، اور وہ قانون جو صرف ان بتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، انسانوں کو ہمیشہ دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ظالم اور دوسری مظلوم۔ تم ان جماعتوں کے لیے راجہ اور پرچہ کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج و تخت کا مالک ہوتے ہوئے ہر انسان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھن جانے کا خطرہ ہے، اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں سے وہی کام لیا گیا ہے جو انسان سواری کے جانوروں سے لیتے ہیں۔ یہ مجبور تھے، ایک استبدادی نظام کی وجہ سے ان کے لیے زندگی کی راہیں تنگ تھیں، اور یہ معمولی معاوضہ لے کر ظلم کی اعانت کے لیے اپنی جانیں تک بیچ ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ انہیں ہماری طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اب فتح کے بعد میں نہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں، نہ انہیں مظلوم بنانا چاہتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے کہا، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجہ کی فوج میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی قوت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہیں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئی۔ آپ کے سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدا نے حق و باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے، وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو دوبارہ ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت کریں گے انہیں ایک دو اور مارکوں کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ تاج و تخت کے دشمن ہیں اور آپ انسان پر انسان کی حکومت کے قائل نہیں، لیکن جب تک حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر استبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز اس کے گلے سے نکلنے نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا میں انسان کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، قانون خواہ کوئی بھی ہو، اسے نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا، اور وہ راجہ اور بادشاہ نہ بھی کہلائے تو بھی وہ حکمران ضرور ہوگا، اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ درست ہے، لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے لے گا۔ کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے تو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی، لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے امیر اور دوسری اقوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعانت کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے فقط اپنے دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تو کیا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو۔ بھیم سنگھ نے کہا، میں سفر کے قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ابھی تک تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن اگر تم کل ہی جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو، میں سندھ کے سیناپتی کا لڑکا ہوں، اور میرا واپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے پر نہ آؤں تو میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاں، میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا، تم راجہ داہر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ارور ہم سے دور نہیں۔ اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں سے غرور کی پٹی اتار دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے شاید کوئی تلخ بات کر دی ہو۔ اگر تمہیں کسی بات سے رنج پہنچا ہو تو مجھے ایک انسان سمجھ کر درگزر کرنا۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا اور بھیم سنگھ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا، تم انسان نہیں، دیوتا ہو۔